खुदावंद के और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। जी व्यूअर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। गुज़रे सालों की तरह इस साल भी हमारे मुसलमान भाइयों ने सुन्नत इब्राहिमी को बड़े जोश व खरोश से मनाया, लेकिन एक मसीही नौजवान ने अपने फेसबुक पर एक आयत शेयर की जो बाइबल से थी, और जब वो आयत हमारे मुसलमान भाइयों ने पढ़ी, लेकिन ये उनकी समझ थी कि उन्होंने उसे इस ज़ुमरे में लिया और उसे शयातीन की कुर्बानी के साथ मुंसलिक किया। इस पर पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मजहबी स्कॉलर हैं, जनाब बशारत मुगल साहब, जो कि मजहब इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में आए हैं। चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि क्यों इस आयत को हमारे नासमझ भाइयों ने एक नया रंग दिया, जिसकी वजह से एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था। जी व्यूअर्स, आज हमारे मेहमान हैं बशारत मुगल साहब, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं और मज़हब इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में आए हैं, और क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं, तो आज ख़ास करके मैंने एक प्रोग्राम के लिए उन्हें इनवाइट किया है। तो बशारत ब्रदर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर बशारत, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप मज़हब इस्लाम से आए हैं, और क्योंकि मज़हब इस्लाम में आज जो मौजूदा सूरत हाल है कि कुछ महीनों में 3-4 महीनों में पाकिस्तान में पंजाब में 26 FIR क्रिश्चियनों पर दर्ज होना कोई छोटी बात नहीं है, और ये भी तौहीन रसालत की FIR मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज हुई हैं। मेरा सवाल ये है आपसे पहला कि क्या मज़हब इस्लाम में कोई दूसरे मज़हबों के लिए कोई अहमियत या कोई जगह है? ब्रदर, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं बात कर सकूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस जो है तौहीन रसालत के बारे में बड़े वाज़ेह पैगाम है, और कुरान कहता है कि लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा मुझे मुबारक। और कुरान कहता है कि आप किसी पर दरोगा नहीं है। हज़रत मोहम्मद को कुरान ये कहता है कि आप किसी पे दरोगा नहीं लगे हुए, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं है कि आपकी तौहीन हो जाए, बल्कि वो तो कहा जाता है, इस्लाम में ये बात मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन है और लोगों को माफ़ करने वाले थे। लेकिन ख़ास जो बात है पाकिस्तान में तौहीन रसालत के हवाले से, ये एक ऐसी लहर चली है कि इसने वो जुल्म ढाया है और इसने किसी को नहीं बख्शा। ख़ास तौर पर अक़लियतों में से मसीहों के ख़िलाफ़ जिस तादाद में ये FIR काट रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, तो और बाज़ ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी ये तौहीन की FIR काटते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये इस्लाम जो है, देखें ना आप, इस्लाम का मतलब क्या है? सलामती ना, पीसफुल। तो लेकिन जो है मसीहों के लिए ये इस्लाम नहीं रहा, रहमत नहीं रहा, ज़हमत बन चुका है। इन्होंने मसीहों को, पहले जो है मसीह है वो किन मुसीबतों का शिकार है, उनको तलीमी तौर पर, उनको माशरती तौर पर जिस तअस्सुब का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ स्कूलों में जो सलूक होता है, इदारों में जो जहाँ वो काम करते हैं उनके साथ जो सलूक होता है, उससे तुरफा तमाशा ये है कि अब इन पे तौहीन रसालत के मुकदमात कायम होते हैं। और जब कोई तौहीन रसालत का मुकदमा कायम होता है तो फिर उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सका, कोई मुसलमान मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई वकील मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, और कोई जज आपका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे कई जानने वाले हैं जो साल से जेल में रहते हैं और कोई हाई कोर्ट का जज जो है उनका केस लेता नहीं है, हेयरिंग नहीं करता, उसकी समाअत नहीं होती केस की। बिल्कुल। तो ये इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं था, कुरान तो इसकी कोई ऐसी तालीम नहीं देता था, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों ने ये अक़लियतों पे, ख़ास तौर पर मसीहों पे, जो पाकिस्तान में स्पेशली जो जुल्म ढाया है, इसकी तो मैं कहता हूँ कि दरिंदगी कह लें आप, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, क्या बाइबल मुकद्दस की आयात को शेयर करना अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में, क्या ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है?
پہلے دیکھیں آپ کے کرسچن ہیں کون اسلام کے مطابق؟ وہ اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر کرسچن اہل کتاب ہیں اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت محمد کے مددگار رہے ہیں، مسلمانوں کے مددگار رہے ہیں. سب سے پہلے جو مددگار تھے وہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے سیدنا ورقہ بن نوفل. جب حضرت محمد غار ہرا سے واپس آئے تھے اور وہ خوف زدہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو مر جاؤں گا شاید، میں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو کبھی پہلے ہوئی نہیں. تو حضرت محمد جو ہے وہ جب گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، کہتے تھے کہ مجھ پر کمبل اوڑھ دو، مجھ پہ چادر ڈال دو. تو حضرت خدیجہ ان کو وہاں پہ جو کرسچن تھے سیدنا ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے گئی تھی، جنہوں نے ان کو تسلی دی اور ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کو یہ اطمینان دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے رہو، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو مسیح جو ہے پہلے دن سے جو ہے مسلمانوں کے مددگار رہے ہیں، اہل کتاب ہیں وہ. آپ قرآن کہتا ہے آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھتے ہیں. سورہ آل عمران میں تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 113 میں لکھا ہے کہ یہ قائم قوم ہے، ایسی ملت ہے جو قائم ہے، جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، خدا کے کلام کی آیات پر جو ہے غور کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ایسے عظیم لوگ ہیں. اور پھر سورہ مائدہ میں کہا کہ جی یہ وہ ہے جو آپ کے قریب ترین ہے، اس لیے کہ یہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ یہ عاجزی اور درویشی میں ان کا بڑا رتبہ ہے، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے. یہ تین خوبیاں جو ہیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں مسیحوں کی، حضرت محمد. تو ان مسیحوں پہ جنہوں نے ہمیشہ مدد کی آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں، جب حضرت محمد کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو قیدی کر کے لے کے جا رہے تھے مسلمانوں نے اپنی اولاد کو ذبح کیا تھا، مسلمانوں نے اپنی نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا تھا اور ان کے سر ننگے تھے، تو مسیحوں نے جو ہے ان کو اپنی چادریں دی تاکہ ان کے سر ڈھانپے جا سکے. تو ان مسیحوں کے ساتھ پاکستان میں ایسا تعصب برتا جاتا ہے، ان کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح مارا جاتا ہے، ان کی بستیوں کو جلایا جاتا ہے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. بھٹے میں شمع اور شہزاد کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بالکل. تو آپ میں ہمدردی کی تھوڑی سی لہر بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم رحمت کا دین پیش کرتے ہیں، اور مسیحوں کے لیے جو آپ کے مددگار تھے، جو آپ کے خیر خواہ تھے، جن کی قرآن و حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ ان کو مارتے ہیں، ان پہ ظلم ڈالتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے. یہ جو پاکستانی مسلمانوں کا دل سخت ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ اتنے جابر ہو گئے ہیں، اتنے ظالم ہو گئے ہیں، صفاق ہو گئے ہیں کہ یہ مسیحوں کو برداشت نہیں کر پاتے، دیکھنا نہیں چاہتے. آسیہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پانی پینے پہ جھگڑا ہوا، ایک گلاس پانی کے لیے آپ نے اس مظلوم عورت کو جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، آپ نے اس کو 9 سال تک جو ہے اذیت دی اور اس کو جیل میں رکھا، اور سارا جھوٹا کیس تھا. بالکل. تو یہ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسیح ہیں کون. بالکل. وہ اس شخصیت کے پیروکار ہیں جس کو قرآن نے کلمت اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، اور انہیں مسیح کہا ہے. اور میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، مولا مسیح کو قرآن مجید نے اللہ کے بعد اگر کسی کو انسان کو کہا ہے، کسی کو خالق، تو وہ جناب مسیح ہے کہ وہ خلق کرتے تھے. بالکل. میرا اسی سے سوال ہے آپ کی لیکن جو آپ نے بات کی بائبل مقدس کی کہ جی ان آیات کے حوالے سے، آپ دیکھیں پہلے آپ اس کو تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں قربانی کی بات کرتے ہیں، یہ قربانی جو ہے یہود میں یعنی قوم موسوی میں رائج تھی نا. حضرت ابراہیم سے لے کے پھر حضرت موسیٰ کے آگے جو شریعت آئی تو اس میں یہ چل رہا تھا، قربانیوں کا سسٹم چل رہا تھا. اچھا، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے بیٹے جو ہیں، جو قربانی کے لیے ساتھ گئے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، وہ جناب اسحاق علیہ السلام تھے. بالکل. مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اور مسیح جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. میں تھوڑا سا اس میں قربانی کے حوالے سے تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سننے والوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ
پورے قرآن مجید میں اس قربانی کا، حضرت ابراہیم کی قربانی کا ایک ہی صورت میں ذکر آیا ہے، وہ سورہ نمبر ہے 37، اور اس میں نہ اسحاق کا نام لکھا ہے نہ اسماعیل کا نام لکھا ہے، اسماعیل کا نام، لیکن وہاں پہ جو دعا لکھی ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ یا اللہ میں تو جا رہا ہوں یہ ملک چھوڑ کے، تو میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما، قرآن میں لکھا۔ اچھا، جب اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میرے لیے اولاد عطا فرما، ایک حلیم بردبار بچہ عطا فرما، تو سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی کون تھی، کس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی؟ تو دعا تو کہ اس وقت تو بیوی حضرت سارہ تھی، حضرت ہاجرہ تو 10-20 سال بعد آئی نا۔ بالکل۔ تو جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی قرآن کے مطابق وہ حضرت سارہ کے لیے تھی، اور پھر اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، میں تمہیں ایک حلیم اور بردبار بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور تمام علماء نے، بڑے جو بزرگ امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے تھی، حضرت سارہ کے لیے تھی، یہ دعا اور بشارت حضرت اسحاق کی تھی۔ پھر آگے علماء نے لکھا ہے، حدیث آئی ہیں، کچھ حدیث کہتی ہیں اسماعیل تھے وہ ذبیح اللہ، لیکن بہت سی حدیث کہتی ہیں کہ وہ حضرت اسحاق تھے۔ قرآن کا سیاق و سباق دیکھیں نا، حدیثوں میں تو اختلاف ہو گیا نا، قرآن کا سیاق و سباق دیکھیں تو وہ حضرت اسحاق کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ قربانی ہے کیا چیز۔ یہ حضرت ابراہیم کی جو سنت تھی، جو حضرت موسیٰ میں بھی آگے چل کے آئی، شریعت میں بھی اس کا ایک حکم آ گیا، تو وہ حضرت اسحاق کی تھی اسلام کے مطابق۔ بہت سے مسلمان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قربانی حضرت اسحاق کی تھی۔ بالکل۔ تو یہ تو وہ فریضہ ہے بعد میں برادر، حضرت موسیٰ کی جانوروں کو ذبح کیا جانے لگا اور قربانی دی جانے لگی۔ تو جو یہودی قربانی دیتے ہیں وہ پاک جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ آپ کو جیسے علم تورات کا حکم ہے، بے عیب جانور لایا جانا تھا، بے عیب برہ ہو، بے عیب بیل ہو، کوئی جتنی بھی قربانیاں تھیں بے عیب اور پاک جانور کی ہوتی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو مسلمان آج قربانی کرتے ہیں وہ بھی بے عیب اور پاک جانور کی کرتے ہیں، حرام جانور کی قربانی مسلمان نہیں کرتے، سوائے اس میں ایک اونٹ کو استثنا ہے، باقی گائے بیل بکرے بچڑے جتنے وہ کرتے ہیں وہ ساری حلال جانور ہیں، اور ان کی قربانی جو ہے وہ گوشت اچھا ہے، وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے تو میں نے نہیں کھانا۔ لیکن وجہ کیا ہے قربانی ایک مسیح کیوں نہیں کھا سکتا؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی بات تو طویل ہو گئی ہے، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مسیح جو ہے وہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ مسیحوں کا یہ ایمان ہے، جس طرح یہودیوں کا ایمان ہے اور جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے، اسی طرح مسیحوں کا بھی ایک ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانیاں تھیں ہمیں اصل قربانی تک لے جانے والی تھیں، اصل قربانی کو سمجھنے کے لیے تھی۔ بیلوں کی قربانیاں، بچڑوں کی قربانیاں، بکروں دمبوں کی قربانیاں جو ہیں ہمیں اصل قربانی کی طرف لے جا رہی تھی، اور انسان نے چونکہ خطا کی ہے، آدم کے وسیلہ سے اس میں خطا آئی ہے، تو اس خطا کے لیے ایک قربانی چاہیے تھی، بے عیب انسان کی قربانی، کیونکہ کوئی بکرا یا بچڑا انسان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اسے پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بکرا دے دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے قصاص لیا جائے گا اسلام کے مطابق، بھائی تمہیں قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے میں قتل ہے، یہودیوں میں بھی ایسا ہی۔ تو ایک انسان کی خطا کے لیے جو قربانی دی ہے وہ مولا مسیح نے دی، اور مسیحوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک بار ہی ہمارے لیے کیا ہو گیا، قربان ہو گیا، اور ہمارے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ تو اب مسیحوں میں قربانی نہیں ہے، یہ خاص بات کہ مسیح جو ہے یہودی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسیحوں کی قربانی پر ایمان نہیں رکھتے، اور مسیح اس لیے نہیں کرتے، ان قربانیوں میں شامل نہیں ہوتے، نہ یہودیوں کی قربانیوں میں نہ مسلمانوں کی قربانیوں میں، کیونکہ مسیحوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مولا مسیح نے قربانی دے دی ہے۔ اب قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر گائے کا گوشت بہت اچھا ہے، بکرے کا گوشت بہت اچھا ہے، جب وہ میرے پاس لے کے آتے ہیں بطور مسیح تو مجھے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار ہوتی ہے قربانی، آپ جانتے ہیں۔ بالکل۔
سال کے بعد جب میرا پڑوسی قربانی دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ سب کو بانٹے گا نا. ایک حصہ وہ اپنے لیے رکھے گا, ایک حصہ رشتہ داروں کو دے گا, ایک حصہ وہ سب کو بانٹے گا. تو جب وہ بانٹتے ہوئے میرے پاس پہنچتا, 1 پاؤ یا آدھا کلو سے زیادہ نہیں ہوتا وہ گوشت. تو آدھا کلو گوشت مجھے دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے, آپ کھا لیں. میرے لیے کھانا اس لیے مشکل ہے وہ قربانی کا گوشت, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرے لیے مسیح قربان ہوا ہے. اگر وہ میں قربانی کا گوشت کھا لیتا ہوں تو میرے ایمان کی جو ہے وہ آزمائش ہے کہ میں ان لوگوں کی قربانی میں میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, میں مسلمانوں کی قربانی پہ تنقید نہیں کر رہا, نہ برا کہہ رہا ہوں, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ایمان کے خلاف ہے کہ میں وہ قربانی کا گوشت کھاؤں. سال میں ایک بار آدھا کلو گوشت کی خاطر یہ اپنے مسیح کی قربانی کا انکار کروں. تو وہ قربانی کرتے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. تو میرے گناہوں کی چونکہ معافی ہو چکی ہے اور مجھے ابھی گناہوں کی اس معافی کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں سال کے بعد آدھا کلو گوشت کی خاطر مسیح کی قربانی کا انکار نہیں کر سکتا. اصل میں اس قربانی کا گوشت کھانا مسیح کی قربانی سے انکار کرنا ہے. تو آپ نے جو یہ بات پوچھی نا کہ ایک لڑکے کے بارے میں کہ یہ قربانی جو بائبل کی آیات کے بارے میں, تو یاد رکھیں بائبل جو ہے بتاتی ہے, جو نیا عہد نامہ ہے جس کو ہم اناجیل کہتے ہیں, انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک قربانی بتوں کی قربانی ہوتی. تو مسلمانوں کی قربانی تو بتوں کی ہے نہیں, وہ تو ایک خدا کے لیے کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ قربانی بتوں کی تو نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. مسلمانوں کی قربانی ایک خدا کے لیے. ہم اگر نہیں کھاتے تو اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہمارا مسیح قربان ہو چکا ہے. اگر ہم یہ قربانی کھاتے ہیں تو اور قربانی کو جائز سمجھیں اگر, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسیح کی قربانی پہ اعتماد نہیں ہے, اس پہ ہمارا کامل بھروسہ نہیں ہے, ہمارا یقین نہیں ہے, ہمارا ایمان نہیں. تو ہم اس لیے سال کے بعد آدھا کلو گوشت کی خاطر نہیں کھاتے. اگر مجھے گوشت کھانے کا شوق ہے تو میں خود خریدوں گا بازار سے اور کھاؤں گا. لیکن میرے لیے تو گوشت کی حیثیت سے وہ کوئی برائی نہیں ہے. میں بازار سے جاتا ہوں, مسلمان کا ذبح کیا ہوا کھا لیتا ہوں, مجھے یہ کھانا منع نہیں ہے. نہ میں ان کی جو ہے تحقیر کر رہا ہوں کہ انہوں نے صحیح ذبح نہیں کیا یا وہ ناپاک جانور کوئی ذبح کر دیا. نہیں, صرف یہاں پہ قربانی کے گوشت پہ میرے ایمان کی آزمائش ہے کہ میں وہ کیوں کھاؤں. اب سوال یہ ہے کہ جب بائبل کہتی ہے قربانی کی گوشت کی, بتوں کے گوشت کی بات, تو وہ یہ خاص سیاق و سباق ہے اس کا. جو یہ انجیل کے جو خط ہے انجیل میں کرنتھیوں کے نام, کلیسیا کے نام خط ہے, اس میں بتوں کی قربانی کا ذکر ہے. بالکل اس قربانی کے مطابق بتوں کی قربانی جو ہے ان کے سامنے تو ناپاک جانور بھی ذبح ہوتے تھے, سور کی قربانی بھی ہوتی تھی. تو وہ قربانی اور یہودیوں کی قربانی یا مسلمانوں کی قربانی ایک برابر نہیں ہے. جی برادر, جیسے کہ آپ نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ جو بتوں کی قربانی ہے وہ کیا ہے اور جو ہم مذہب اسلام کی قربانی ہے وہ کیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو FIR چک نمبر 49 میں کٹی, تو کیا وہ اس زمرے میں آتی ہے؟ کیوں لوگوں نے اسے اس کے ساتھ منسلک کیا کہ یہ بتوں کی قربانی ہمیں کہا گیا ہے؟ جی شکریہ گیسفر بھائی. بات یہ ہے اصل میں کہ یہ لا علمی ہے, کیونکہ جنہوں نے FIR کاٹی ہے وہ بھی بائبل مقدس کو نہیں جانتے, اور شاید جنہوں نے شکایت کی ہے, کمپلین درج کروائی ہے, وہ بھی نہیں جانتے. اور انہوں نے کہا جی یہ ہماری قربانی کو انہوں نے بتوں کی قربانی کہہ دیا, شیاطین کی قربانی کہہ دیا. یہ پہلا کرنتھیوں اس کے 10 باب میں ساری, اگر آپ 18 سے آگے پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. بالکل. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کرنتھس ایک جو شہر تھا اس میں جو ہے مسیح بھی رہتے تھے اور جو ہے غیر قومیں بھی رہتی تھی, غیر مسیح بھی رہتے تھے, یہودی بھی رہتے تھے. تو جو غیر قومیں تھیں, جو غیر مسیح تھے, ان کے مندر تھے, وہ اپنے مندروں میں قربانیاں کرتے تھے, بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے تھے. ان کے بارے میں سیدنا پولوس علیہ السلام نے فرمایا ہے کرنتھس کی کلیسیا میں کہ یہ بتوں کی قربانی ہے, یہ شیاطین کی قربانی ہے.
وہ سور بھی ذبح کرتے تھے، چڑھاتے تھے اس کے آگے. تو آپ اندازہ لگا لیں ایک مسلمان ایس ایچ او کو یا ایک محرر کو جو ایف آئی آر لکھ رہا ہے، اسے تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ شیاطین کی قربانی کی جو آیات لگائی ہیں ایک مسیح لڑکے نے، اس پہ توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. وہ الگ چیز ہے، آپ کی قربانی الگ چیز ہے. تو یہ لا علمی کی انتہا ہے مسلمانوں کی کہ وہ علم سے واقف نہیں ہے. اگر وہ کسی مسیح سے پوچھتے، جیسا کہ قرآن حکیم کا حکم ہے، قرآن مجید میں سورہ نمبر 10 سورہ یونس میں اس کی آیت نمبر 94 میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں شک ہو، اس جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس میں اگر حضرت محمد کو شک ہو تو کن کے پاس جائے؟ اہل کتاب کے پاس جائے، مسیحیوں کے پاس جائے. تو ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تو علم والے تو مسیح ہیں. اگر وہ ایس ایچ او یا وہ تھانے دار جو محرر جس کی بھی ڈیوٹی تھی ایف آئی آر کاٹنے کی، اگر وہ کسی مسیح عالم سے پوچھ لیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اتنی جگ ہنسائی نہ ہوتی، اتنا ظلم ہی نہ ہوتا. ایف آئی آر کٹ جانا ایک بہت بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں اس خاندان کی، اس علاقے کی ساری مسیح آبادی کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا. آپ نے تو دھڑلے سے ایف آئی آر کاٹ کے تو جناب علی غیرت ایمانی کا ثبوت دے دیا، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ مسیحیوں کے ساتھ ہوگا کیا. بالکل اسی کے بعد یہ ایف آئی آروں کا سلسلہ اور یہ سارا جلاؤ گھیراؤ شروع ہوا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، بڑی آپ نے وضاحت سے قرآن کی روح سے بھی، مذہب اسلام کی روح سے بھی اس قربانی کو بھی بڑی اچھے طریقے سے بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات بتائے ہمیں. لیکن میری سمجھ میں نہیں ایک بات آتی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا، یا علماء کیوں اس پہ کام نہیں کرتے کہ اتنی شدت پہ وہ چلے جاتے ہیں جب بھی چھوٹا سا کہیں بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے تو اس طرح کیوں وہ کرتے ہیں پاکستان کے مسیحیوں کے ساتھ کہ ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، چرچ جلا دیے جاتے ہیں، جبکہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کو اور جو اس میں بتایا گیا ہے. تو کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بیسکلی تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے، اسٹیٹ کی ہے، ریاست کی. تو ریاست بدقسمتی سے ریاست خود مذہب کارڈ کھیلتی ہے. چاہے کوئی بھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا سیاسی رہنماؤں کا، کوئی بھی حکومت میں ہو، یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست تو بالکل پیچھے ہے اور یہ کام نہیں کرتی. ریاست نے کبھی جو ہے دہشت گردی پر، مذہبی انتہا پسندی پر کوئی جو ہے ٹھوس بیانیہ نہیں بنایا. تو ایک بات تو یہ ہے، یہ ریاست کا کام تھا، ریاست نے نہیں کیا. اب دوسری بات ہے کہ اگر ریاست نہیں کر رہی تو کم از کم جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ آفاقی مذہب ہے، وہ ان کے جو دعوے ہیں وہ آسمانوں کو چھوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو رحمت والا دین لے کے آئے ہیں، ہم تو رحمت کی بات کرتے ہیں، اسلام سلامتی کی بات کرتے ہیں، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا تھا، فرض تھا کہ وہ جو ہے اپنی اقلیتوں کو تحفظ دیتے. آپ نے ایک معاہدے کے بارے میں سنا ہوگا جو ایک سینٹ کیتھرین کا جو معاہدہ ہے جی، حضرت محمد کے درمیان اور جو ہے ایک جو ہے وہ خانقاہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا باقاعدہ، اور وہ آج تک موجود ہے. آپ کا اس کو جو ہے وہ آپ کی فوٹو اس کی مل جائے گی، جیو پہ بڑی دیر تک نشر ہوتا رہا. تو آپ کو تو بتانا یہ چاہیے تھا کہ حضرت محمد نے اہل کتاب کو تحفظ دیا ہے. لیکن آپ تو ثابت کر رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو امن کا درس نہیں دیتا. ایک مولوی صاحب تھے وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اسلام کی شان جو ہے تلوار ہے، اسلام اور جنت جو ہے وہ تلوار کی چھاؤں کے نیچے ہے. بھئی آپ کس اسلام کی بات کرتے؟ تو ان علماء نے بھی جو ہے اپنی اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا، ریاست نے نہیں دیا، اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے اور اقلیتوں پہ. آج دیکھ لیں آپ، جب پاکستان بنا تھا تو 25% اقلیتیں تھی پاکستان میں، مسیحی تھے. آج تو 2% بھی نہیں ہے. کدھر گئے سارے؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا. تو میں اتنا ڈسہارٹ تھا اس معاملے میں، ابھی جو شروع ہوا جڑاں والا میں، تو میں نے خود کہا کہ بھائی یہ جو ہجرت کرنا ہے یہ تو نبیوں کی سنت ہے.
حضرت موسیٰ نے کی ہے، جناب مسیح بھی ہجرت کرتے رہے ہیں کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر. تو اب وقت آ گیا شاید کہ جو 2% رہ گئے، 2% سے کم ہے جو رہ گئے، وہ بھی ہجرت کر جائیں کہیں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ برادر آپ کا. جب ریاست ان کو انصاف نہیں دے رہی. ابھی دیکھ لیں، ہم کہہ رہے ہیں، میرا مطالبہ یہ ہے بطور ایک مسیح کے، کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ مسیحوں کو انصاف دے اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ہیرا پھیری نہ کرے. جی ہم نہیں کہتے کہ کوئی اگر مسیح جو ہے وہ گناہگار ہے یا مسیح جو قانون شکن ہے تو آپ اس کو معاف کریں، آپ اس کو سزا دیں. لیکن جو آپ نے ایک دن میں ہمارے 25 چرچز جلا دیے، ہزاروں کی تعداد میں کتاب مقدس جلا دی، وہ ان ملزموں کو تو کٹہرے میں لائیں، ان کو تو انصاف دیں، ان چرچز کو تو انصاف دیں نا. آپ دیکھیں، آپ نے کتاب مقدس جلائی ہے، حضرت موسیٰ کا نام جلایا، حضرت ابراہیم کا نام جلایا، مقدسہ مریم کا نام جلایا، مولا مسیح کا نام جلایا، حضرت الیاس کا نام جلایا، حضرت یحییٰ کا نام جلایا. آپ نے کتنے انبیاء کو جلا کر راکھ کیا. بالکل. توہین رسالت کا مقدمہ تو آپ پہ ہونا چاہیے تھا. آپ الٹا جو ہے مسیحوں کی غلطیاں نکال رہے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا. فرض کرو 2 مسیحوں کا جھگڑا تھا، ہوا ہوگا، آپ تحقیق کریں، میرا تو دل نہیں مانتا اس بات کو. اگر ایسا ہوا بھی تھا تو چرچ جلانے والوں کو چھوڑنا، بائبل مقدس جلانے والوں کو چھوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ آپ اتنے نازک ہیں، آپ اتنے جلدی آپ کی جو ہے نا ایمان کو، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ آپ نے سارے چرچز جلا دی، آپ نے کتاب مقدس کے ہزاروں نسخے جلا دی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے مانتے ہیں، قرآن پاک جس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے متعلق، وہ ان دونوں کتابوں کی اور ساتھ میں اپنے پیغمبر کی بات کی لاج بھی نہیں رکھتے اور چرچوں کے چرچ چلا دیتے ہیں. ایک واقعہ میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایک مولانا نے، جو کہ ایک بہت بڑے پاکستان کا نام ہے، انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ بہت عرصہ پہلے لاہور میں ایک لڑکے پر توہین رسالت لگائی گئی تھی، جس میں وہ 2 شخص شراب بیچتے تھے ان کے بقول، اور ایک جو تھا وہ اصلی بیچتا تھا، ایک نقلی بیچتا تھا. جو کرسچن تھا وہ اصلی بیچتا تھا، مسلمان نقلی بیچتا تھا. ان کی رات کو لڑائی ہوئی ہے اور صبح میں جوزف کالونی کو جلا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس لڑکے کو 5 سال 6 سال جو بھی اس نے قید کاٹی ہے، کاٹنے کے بعد آج پریس کانفرنس میں وہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے. اسی طرح یہ جو واقعہ ابھی جڑا والا میں ہوا ہے، یہ بھی کچھ دنوں کے بعد اسی طرح کے بیانات آئیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ بے گناہ ہیں. آپ اگر کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں تو میں ہمارے ویور سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہے. آپ جتنے بھی توہین رسالت کے مقدمات اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے پیچھے کوئی سود خور مسلمان ہوگا. بالکل. سیمسن کا جو واقعہ ہے شادرہ لاہور والا، آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے ایک سود خور ہے مسلمان. بالکل. اور اس نے FIR کٹائی. سجاد مسیح کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایک بھی توہین رسالت کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے کوئی، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جیلی بیچتا تھا، میں کہتا ہوں 2 نمبر نہیں، کوئی 18 نمبر کا مسلمان کھڑا ہوگا جس کے اپنے مفادات ہوں گے. جیسے رمشا والا کیس تھا، وہاں پہ اسلام آباد مولوی خالد جدون کو چھوڑ دیا، اس نے خود جلایا قرآن مجید. بالکل. اور اس مظلوم بچی پہ جو کیس ڈالا تھا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا یار تم نے قرآن کی توہین کی ہے، تمہیں کیوں معاف کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں، ریاست نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، اور جو معاشرہ ہے آپ نے اس کی تربیت ایسے کر دیا ہے کہ ایک بندہ، ان نون بندہ آ کے مسجد کا سپیکر کھولتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ اوے نکلو سائیاں نو مارو. بالکل. اور آپ جو ہے وہ یہ سخت الفاظ ہیں، انے کتے ہرنم، مگر ہے نا آپ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. بائبل آپ نے جلائی ہے، کلام مقدس کو جلایا، آپ نے خدا کے کلام کو جلایا، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں نور ہے. بہت خوب. وہ خدا کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کی کتاب ہے، اور آپ اس کو جلا رہے ہو، اس کتاب کو جلا رہے ہو جو خدا کی ہے.
اور پھر آپ کہتے ہو کہ آپ پر برکتیں نازل ہوں. میں کہتا ہوں یہ پاکستانیوں اپنی حالت پہ غور کرو. آپ پوری دنیا میں کیا تصویر پیش کر رہے ہو؟ پوری دنیا آپ کو ایماندار نہیں مانتی, پوری دنیا آپ کو کرپٹ ترین قوم مانتی ہے. آپ کے پاسپورٹ کا کیا حال ہے, آپ کے عدلیہ کا کیا حال ہے, آپ کی پولیس کا کیا حال ہے, ہر شعبے میں آپ زیرو. بردر بہت بہت شکریہ. دیانتداری جو ہے آپ نے ختم کر دیا ہے, انصاف آپ نے ختم کر دیا ہے, اور مظلوم اقلیتوں کو آپ سانس نہیں لینے دیتے, جینے نہیں دیتے, اور آپ ان پر ظلم ڈالتے ہیں دن بدن. تھینک یو بردر, بہت بہت شکریہ. ہمارا جو ٹائم ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ویورز, کچھ وقت گزرتا ہے پھر یہی ایک ایپیسوڈ چلایا جاتا ہے کہ مسیحوں پر مسلمان چڑھ آتے ہیں, گھر جلا دیتے ہیں, گرجے جلا دیتے ہیں, کلام مقدس جلا دیتے ہیں. یہ نہیں پڑھتے اپنی کتاب میں کہ ہم ایک نور کی کتاب کو جلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا بی ٹی ایل ٹیلی ویژن. دیکھتے رہیں بی ٹی ایل. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.